बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आपकी कहानी की तरफ। शब्बा का जादूगर वाकई मशरक के जादूगरों का सरदार था और दुनिया भर के जादूगर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। शब्बा का जादूगर को अपनी घमंडी चेली के हलाक होने पर सुल्ताना पर बहुत गुस्सा था। वो अपने जादुई महल में गजबनाक हालत में टहल रहा था। वो बार बार अपना पांव फर्श पर मारता। उसका चेला समझ गया था कि अब जरूर उसका गुरु मैदान में उतरेगा। वो अपने उस्ताद की ताकत से भी वाकिफ था और सुल्ताना की ताकत से भी। वो समझता था कि मुकाबला कांटे का है। वो अपने गुरु की हालत देखते हुए सोच रहा था कि देखूं अब वो क्या करता है। और फिर उसने देखा कि उसके गुरु ने महल की छत की तरफ देखा। उसी वक्त छत फट गई और उसमें शगाफ पड़ गया जिसमें से नीला आसमान झांकता नजर आया। और फिर उसके देखते ही देखते वो किसी रॉकेट की तरह उठा और उस शगाफ में से निकल गया। उधर तालूत की बीवी शहजादी ने सुल्ताना की दावत की हुई थी। वो सुल्ताना से मिलकर बहुत खुश थी। उसने सुल्ताना की बहादुरी के कारनामे लोगों से भी और तालूत से भी सुन रखे थे। इस दावत का शहजादी ने बड़ा एहतमाम किया था। तरह तरह के खाने पकवाए थे। यही नहीं, शहजादी ने इस मौके पर कई मुल्कों की शहजादियों को भी मदऊ किया था। ये सब शहजादी की सहेलियां थी। उसकी इन सहेलियों में एक ही शक्ल व सूरत तो बिल्कुल सुल्ताना से मिलती थी। सुल्ताना जब आई तो शहजादी यही समझी कि ये उसकी सहेली नादरा है। मगर जब तालूत ने सुल्ताना से अपनी बीवी का तारुफ करवाया तो ये जानकर कि ये सुल्ताना है, उसकी सहेली नादरा नहीं, तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसी वक्त शहजादी नादरा भी आ गई। अब तो शहजादी को यकीन आ गया, मगर नादरा सुल्ताना जैसी बहादुर नहीं थी। सुल्ताना और नादरा ने भी जब एक दूसरे को देखा तो वो भी चौंके बगैर न रही। और फिर शहजादी ने नादरा से सुल्ताना का तारुफ करवाया। नादरा ने सुल्ताना की बहादुरी के कारनामों के बारे में सुना हुआ था। वो नहीं जानती थी कि सुल्ताना हूबहू उसकी कापी है। उसकी कोशिश यही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सुल्ताना के साथ गुजारे, मगर उसकी दूसरी शहजादियों से भी दोस्ती थी, इसलिए वो इनको भी वक्त दे रही थी। उधर शब्बा का जादूगर, जो कि शक्ल व सूरत से भी बहुत भयानक लगता था और जिसे मालूम हो चुका था कि सुल्ताना इस वक्त कहाँ है, वो सीधा उस रियासत में आया और जहाँ शहजादी ने दावत का एहतमाम किया हुआ था वहाँ आन मौजूद हुआ। उसे देखकर भगदड़ मच गई। शब्बा का जादूगर ने सुल्ताना को तिलस्मी गोले में देखा था। उसने शहजादी नादरा को देखा तो यही समझा कि यह सुल्ताना है और फिर उसने आगे बढ़कर नादरा को अपने कंधे पर डाला और गायब हो गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई भी कुछ न कर सका। हालांकि उस दावत में तालूत और सुल्ताना भी मौजूद थे, जो कोई मामूली बात न थी। शहजादी तो सख्त परेशान हुई क्योंकि नादरा उसकी मेहमान थी। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी थी। तालूत और सुल्ताना भी इस वाक़े से परेशान हुए। सुल्ताना तो समझ गई कि ये जो कोई भी जादूगर है वो उसे ही उठाने आया था। उसके धोखे में शहजादी नादरा को उठा कर ले गया। काश वो उसे उठाने आता तो उसे मालूम हो जाता कि सुल्ताना को खुदा ने कैसी कुव्वत अता की है। तालूत के लिए भी यह हादसा परेशान कुन था क्योंकि नादरा उसकी बीवी की मेहमान थी। और फिर वो सुल्ताना की तरफ बढ़ा जो शहजादी को तसल्ली दे रही थी। सुल्ताना ने भी तालूत को अपनी तरफ आते देखा तो वो समझ गई कि तालूत उससे क्या चाहता है। जब तालूत उसके करीब आया तो सुल्ताना बोली, तालूत, हम बहुत जल्द शहजादी नादरा को उस जादूगर की कैद से आज़ाद करा लेंगे, मगर हमें यह भी मालूम नहीं कि वो कौन जादूगर है और कहाँ रहता है। तालूत ने कहा, मैं अभी मालूम करती हूँ। ये कहते हुए सुल्ताना एक वीरान जगह गई जहाँ कोई नहीं था और फिर उसने परिस्तान के मलिका को याद किया। थोड़ी ही देर में मलिका वहाँ आन मौजूद हुई। वो आते ही बोली, सुल्ताना, मैंने मालूम कर लिया है, यह हरकत शब्बा का जादूगर की है। वो शहजादी नादरा को तुम्हारे मुगालते में उठा कर ले गया है। वो तिब्बत के पहाड़ों में अपने किले में रहता है। वो तुम्हारा और तालूत का दुश्मन बना हुआ है। वो समझता है कि तुम दोनों के होते हुए वो जादूगरों का शहंशाह नहीं बन सकता। वो सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता। उसी ने तुम्हारे मुकाबले के लिए अपनी एक चेली को भेजा था जिसे तुमने हलाक कर दिया। अब वो खुद मैदान में उतरा है। मेरा मशवरा है तुम इस मुहिम को तालूत के साथ मिलकर सर करो, क्योंकि शब्बा का बहुत बड़ा जादूगर है। यह कहते ही परिस्तान की मलिका गायब हो गए। उधर तालूत और शहजादी उसके इंतजार में थे कि देखे सुल्ताना क्या मालूमात हासिल करती है। और फिर सुल्ताना ने तालूत को बताया कि यह हरकत शब्बा का जादूगर की है, जो मुल्क तिब्बत के पहाड़ों में अपने किले में शहजादी नादरा को लेकर गया है। हमें उधर ही चलना होगा और हम दोनों ही चलेंगे ताकि उस काली दुनिया के शैतान को इबरतनाक सजा देते हुए शहजादी नादरा को छुड़ा लाए। सुल्ताना ने कहा। उस पर तालूत ने कहा, सुल्ताना, हमें जल्द यहाँ से रवाना होना चाहिए क्योंकि शब्बा का जादूगर शहजादी नादरा पर जुल्म ढा रहा होगा।
اور پھر یہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ ادھر شبا کا جادوگر بہت خوش تھا کیونکہ نادرا اس کے سامنے خوفزدہ سہمی کھڑی تھی۔ اس نے شہزادی نادرا کو ایک بہت بڑی کھوپڑی کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ وہ خوشی سے کہہ لگا رہا تھا اور بڑبڑاتا جا رہا تھا، یہ ہے سلطانہ بزدل کہیں کی۔ لوگوں نے یوں ہی اس کا ہوا کھڑا کیا ہوا تھا۔ اور پھر وہ اپنے شاگرد سباتو سے مخاطب ہوا، کیوں سباتو، اب تو تمہیں میری قوت کا اندازہ ہو گیا۔ دیکھو سلطانہ میرے سامنے کیسے بھیگی بلی بنی کھڑی ہے۔ سباتو بھی سخت حیران تھا کیونکہ سلطانہ نے شبا کا جادوگر کی سب سے طاقتور چیلی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اب تو اسے اپنے گرو کی طاقت کا اندازہ ہو گیا اور وہ بولا، استاد میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ میرے استاد جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ یقیناً اب اگر تم تالوت کو بھی ختم کر دو تو پوری دنیا میں تم جادوگروں کے شہنشاہ بن جاؤ گے۔ سباتو، تم سلطانہ کو تو دیکھ رہے ہو، وہ مجھ سے کتنی خوفزدہ دکھائی دیتی ہے، ایک دن تم تالوت کا بھی یہی حال دیکھو گے۔ یہ کہتے ہوئے شبا کا جادوگر نے ایک زوردار کہکا لگایا، مگر پھر وہ رک گیا کیونکہ اس کو اپنے استاد کی لاٹھی کی آواز سنائی دی۔ واقعی اس کا استاد لاٹھی کے سہارے اسی طرف آ رہا تھا اور یہ ٹھک ٹھک اس کی لاٹھی کی آواز تھی۔ شبا کا غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ دیکھیں اس کا استاد اب کیا کہنے والا ہے۔ شبا کا اس کا استاد زور سے دھاڑا، بوڑھا ضعیف ہونے کے باوجود اس کی آواز میں کڑک تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تم سلطانہ اور تالوت سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ استاد، تم تو سٹھیا گئے ہو، جاؤ جا کر آرام کرو، اب تمہیں ان باتوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ دیکھو سلطانہ تمہارے سامنے بندھی ہوئی موجود ہے، جلد ہی تم دیکھو گے کہ تالوت بھی اسی طرح میری قید میں ہوگا اور پھر پوری دنیا پر میری حکمرانی ہوگی اور میں جادوگروں کا شہنشاہ کہلواؤں گا۔ اس کی بات سن کر اس کے استاد نے بھی زوردار کہکا لگایا، مگر جلد ہی اس کی آواز بیٹھ گئی کیونکہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس پر شبا کا جادوگر بولا، جاؤ جا کر آرام کرو، اب تو تم سے کہکا بھی نہیں لگتا اور تم کس بات پر کہکا لگا رہے ہیں؟ سلطانہ تمہارے سامنے ہے اور جلد ہی تالوت بھی میرے قبضے میں ہوگا۔ شبا کا جادوگر نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، نہ ہی تم سلطانہ پر قابو پا سکتے ہو اور نہ ہی تالوت پر۔ یہ جسے تم سلطانہ سمجھ رہے ہو یہ سلطانہ نہیں، اس کی ہم شکل شہزادی نادرا ہے۔ وہ دونوں تو موت بن کر اسی طرف آ رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم فوراً اس لڑکی کو آزاد کرو اور یہاں سے دور کہیں بھاگ جاؤ، ورنہ وہ تمہاری شاگرد سنتورا دیوی کی طرح تمہیں جلا کر بھسم کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا استاد واپس چلا گیا۔ شبا کا جادوگر اپنے استاد کی بات سن کر چونکا اور پھر وہ تلسمی گولے کی طرف بڑھا اور اس نے کوئی منتر پڑھ کر گولے پر پھونک ماری تو گولا روشن ہو گیا اور پھر اس میں اسے سلطانہ اور تالوت آتے دکھائی دیے۔ اب تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس پر اس کا شاگرد سباتو بولا، استاد کیا ہوا؟ سباتو، استاد نے ٹھیک کہا تھا، میں سلطانہ کے بجائے کسی اور کو پکڑ لایا ہوں۔ سلطانہ اور تالوت تو گھوڑوں پر سوار ادھر ہی آ رہے ہیں۔ شباقہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس پر سباتو بولا، استاد گھبراتے کیوں ہو؟ سلطانہ اور تالوت تو دنیا بھر کے جادوگروں کے دشمن ہیں، تم ان سے مدد مانگو گے تو وہ تمہاری مدد کو چلے آئیں گے۔ تالوت اور سلطانہ دنیا بھر کے جادوگروں سے تو مقابلہ کرنے سے رہے، انہوں نے اگر ان سب سے ٹکرانے کی کوشش کی تو مارے جائیں گے۔ اب شاگرد کی بات سن کر شباگا کو تسلی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس کا شاگرد ٹھیک کہتا ہے اور پھر اس نے سب سے پہلے نکوشا جادوگر کے پاس جا کر اسے مدد مانگنا چاہی۔ نکوشا جادوگر بھی اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا۔ شباگا جادوگر اپنے شاگرد سباتو سے مخاطب ہوا اور بولا، سباتو، تم میرا پیغام لے کر نکوکشا کے پاس جاؤ اور اس سے میری طرف سے درخواست کرنا کہ وہ میری مدد کو یہاں آ جائے، اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں بھی اس کی مدد کروں گا۔ سباتو اپنے استاد کا پیغام لے کر جب نکوشا کے پاس پہنچا اور اسے اپنے استاد کا پیغام دیا تو نکوشا نے سباتو سے کہا، تم جاؤ، میں اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے مدد کو پہنچوں گا۔ سباتو چلا آیا اور اس نے نکوشا کی بات اپنے استاد کو پہنچائی۔ شباقہ کا خیال تھا کہ نکوشا ضرور اس کی مدد کو آئے گا، مگر نکوشا کو یہ معلوم تھا کہ شباقہ جادوگروں کا شہنشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ سلطانہ اور تالوت سے مقابلہ کے لیے بلا رہا ہے۔ نکوشا ان دونوں کے بارے میں جانتا تھا کہ ان دونوں سے مقابلے کا مطلب موت کے منہ میں جانا ہے، اس لیے وہ نہ گیا۔ شباقہ نے اور بھی بہت سے جادوگروں کو دعوت دی اور بہت کم جادوگر اس کی مدد کو آئے۔ اس بات پر اسے بہت غصہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اور اس نے سلطانہ اور تالوت پر قابو پا لیا تو ان جادوگروں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ جو جادوگر کی اس دعوت پر آئے تھے ان میں ایک بونا جادوگر مامونی بھی تھا۔ یہ نہایت خطرناک تھا۔ اس کے قبضے میں ببلونی چڑیل تھی، یقون آشام چڑیل تھی، اور اس کی صورت اتنی بھیانک تھی کہ دل گردے والا شخص بھی اسے دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھتا۔ اسی طرح ہر جادوگر کے اپنے موکل تھے، کسی کے قبضے میں بدروحیں تھیں تو کسی کے قبضے میں جن تھے۔ شباقہ جادوگر نے ان سب کو جمع کر کے ایک پرجوش تقریر کر ڈالی جس سے سب جادوگر غضبناک ہو گئے۔ ان میں سے کئی تو اتنے جذباتی ہوئے کہ اسی وقت تالوت اور سلطانہ سے مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑے۔
ان کے لیے طالوت اور سلطانہ تک پہنچنا کون سا مشکل تھا۔ یہ لوگ پلک جھپکتے ہی اس مقابلے پر پہنچ گئے جہاں سے طالوت اور سلطانہ اپنے گھوڑوں پر چلے آ رہے تھے۔ ان میں پونا جادوگر بھی تھا۔ یہ لوگ ایک ٹیلے پر کھڑے طالوت اور سلطانہ کو دیکھ رہے تھے۔ گھوڑوں کی نظر دور ہی سے ان لوگوں پر پڑی تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ ان کی حالت پر طالوت اور سلطانہ ہوشیار ہو گئے اور دونوں نے اپنی تلواریں میان میں سے نکال لی۔ جادوگر نے بھی تلواریں نکال لی اور ٹیلے پر سے کود کر ان لوگوں کی طرف دوڑے آئے۔ طالوت اور سلطانہ بھی اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر آئے اور ان کی طرف بڑھے۔ جادوگر جوش میں ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تو آ گئے، مگر جیسے ہی طالوت اور سلطانہ نے اپنی تلواریں لہرائیں ان لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ ان کے رنگ زرد پڑ گئے۔ پھر اس خیال سے کہ اگر انہوں نے طالوت اور سلطانہ سے مقابلہ نہیں کیا تو شبا کا جادوگر بھی انہیں نہیں چھوڑے گا۔ ان میں کئی لہیم شہیم اور طاقتور بھی تھے۔ پہلے تو انہوں نے اپنے منتر آزمائے، مگر جب ان کے کسی جادو کا طالوت اور سلطانہ پر اثر نہ ہوا تو مجبوراً انہیں لڑنا پڑا۔ لڑائی تو بڑے زور شور سے شروع ہوئی، مگر سلطانہ اور طالوت نے انہیں زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیا اور وہ زخمی ہو کر ڈھیر ہونے لگے۔ البتہ جادوگر میں سے بونے جادوگر نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس کے قبضے میں جو خون آشام چڑیل تھی وہ اس کے کہنے پر سلطانہ کی طرف بڑھی، مگر اس میں بھی سلطانہ کے قریب جانے کی جرات نہ ہوئی اور پھر اس نے زخمی جادوگروں کا خون پینا شروع کر دیا۔ اس پر ایک جادوگر نے اس پر کوئی عمل کیا جس سے وہ راکھ کا ڈھیر ہو گئے اور پھر یہ لڑائی زیادہ دیر نہ رہی اور تمام جادوگر جہنم رسید ہو گئے۔ یہ سب منظر شبا کا جادوگر اپنے تلسمی گولے میں دیکھ رہا تھا۔ اسے ان جادوگروں پر بہت غصہ تھا کہ انہوں نے جلد بازی سے کیوں کام لیے، اور سب جادوگر مل کر مقابلہ کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے۔ وہ پلٹا اور وہاں موجود جتنے جادوگر تھے انہیں ہدایتیں دینے لگا کہ کس جادوگر کو کیا کرنا ہے اور کس کو کیا۔ ابھی وہ جادوگروں کو سمجھا ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر اس کا استاد وہاں آن موجود ہوا اور بولا، شبا کا تم موت کے منہ میں جا رہے ہو، اب بھی میری بات مان لو اور اس لڑکی کو آزاد کر دے اور یہاں سے کہیں دور چلا جا۔ اپنے استاد کی بات سن کر شباکا کو بہت غصہ آیا اور اس نے کوئی منتر پڑھ کر اپنے استاد پر پھونک ماری۔ وہ اسے جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کا استاد بھی استاد تھا۔ اس نے شباکا کا جادو اسی پر لوٹا دیا اور شباکا دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے دوسرے جادوگر خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب بوڑھے جادوگر نے شہزادی نادرا کو آزاد کر دیا اور بولا، بیٹی میرے نالائق شاگرد نے تم سے زیادتی کی ہے، مگر اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ کاش اس نے پہلے ہی میری بات مانی ہوتی۔ اب تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں اپنے عمل سے سلطانہ اور طالوت کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ اور پھر نادرا نے آنکھیں بند کی۔ ادھر طالوت اور سلطانہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ انہیں سامنے شہزادی نادرا کھڑی نظر آئی۔ شہزادی نادرا نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ جو جادوگر اسے اٹھا کر لایا تھا وہ اپنے نیک دل استاد کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس بوڑھے جادوگر نے ہی اپنے عمل سے مجھے تم تک پہنچایا ہے۔ اور پھر سلطانہ نے شہزادی نادرا کو اپنے پیچھے بٹھایا اور یہ لوگ واپس ہوئے۔ اس طرح یہ کہانی اختتام کو پہنچی۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بھی کوئی طاقت ہے، میرا مطلب ہے پیسے کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی، کوئی بھی طاقت ہے، تو لوگوں کی مدد کرنے میں صرف کریں، نہ کہ لوگوں کی زندگی آزار بنانے میں صرف کریں، کیونکہ ظالم کو خدا نہیں بخشتا۔ ہاں، ظالم کی رسی بہت لمبی ہوتی ہے، مگر جب اس پر اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کرتا ہے نا تو اس کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ تو اس لیے خلق خدا کی مدد کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بھی دیا ہے، اگر دولت ہے تو دولت سے مدد کریں، اور کوئی طاقت ہے تو طاقت سے مدد کریں، شہرت ہے تو شہرت سے بھی مدد کریں۔ شہرت بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ ملتا ہوں آنے والی کہانی کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یار لائک بھی کر دیا کریں۔ آپ کے کون سے پیسے لگتے ہیں سبسکرائب اور لائک کرنے میں؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔